अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी और प्रोग्राम है ज़कात और उसके अहकाम व मसाइल। जैसा कि नाज़रीन किराम आपको मालूम है कि हम इस प्रोग्राम के अंदर रहनुमाई हासिल करते हैं आलम इस्लाम की मारूफ दीनी शख्सियत मौलाना हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब से, जो मुफस्सिर कुरान भी हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाते हैं और हमें बहुत ही अहम मालूमात फ़राहम करते हैं और दीन इस्लाम के हवाले से हमारी रहनुमाई करते हैं। आज एक दफ़ा फिर वो हमारे पास मौजूद हैं। आप साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ज़कात हमारे मुआशरे के अंदर क्या किरदार अदा करती है, किस तरह गुर्बत और गदागरी का ख़ात्मा होता है, किस तरह से एक मुआशरे के अंदर बाहमी खैरखाही, हमदर्दी और प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम होती है, ये वो सारे पहलू हैं जो गुज़श्ता कई प्रोग्रामों के अंदर मौलाना हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब हमें बता चुके हैं। और आज के प्रोग्राम में हम वहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। हाफ़िज़ साहब, आपने एक बात इरशाद फरमाई कि मुआशरे के जो गुरबा व मसाकीन हैं, सिवाय इसके ज़कात का कोई मकसद नहीं कि उन सब को मुआशरे के अंदर एक ऐसा मुकाम दिया जाए जो मुफीद तरीन मुकाम हो। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गुर्बत का ख़ात्मा हुआ, गदागरी का ख़ात्मा हुआ, तो ये जो गदागरी और गुर्बत है, इन दोनों में फ़र्क है। एक आदमी गरीब तो है लेकिन वो गदागर नहीं है। तो ये जो गदागर हैं, मांगने वाले, क्या इनको भी ज़कात दी जा सकती है? जो गली गली मांगते फिर रहे हैं, और इनको भी ज़कात दी जा सकती? मैंने अर्ज़ किया था कि इस्लाम ने सिला रहमी का जो एक नहायत अहम सिलसिला कायम फरमाया है, वो इतना बेहतरीन है कि किसी भी ख़ानदान के ज़रूरतमंद आदमी को गदागरी की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उन तालीमात पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से हर ख़ानदान के ज़रूरतमंद और बग़ैर ज़रूरत के भी कई लोग गदागरी का पेशा इख्तियार कर लेते हैं। तो ये जो आम गदागर हैं, उनकी दो किस्में हैं। अच्छा जी। एक तो वो वाकई ज़रूरतमंद होते हैं, तो उनकी तहक़ीक़ करके उनकी इमदाद और उनके साथ ताउन की सूरत ज़रूर बनानी चाहिए। सबको हम एक ही लाठी से नहीं इसका हार मतलब ये सकते। हुआ कि अगर गदागर मुस्तहिक है और तहकीक करने से ये साबित हो जाए, तो गदागरी रुकावट नहीं है उसको ज़कात देने में। हाँ, नहीं हो, हस्ब ज़रूरत सवाल कर सकता है। जी। अब कौन सवाल कर सकता है, इसकी मैं भी इंशाअल्लाह वजाहत करूँगा। अच्छा जी। तो लेकिन इस्लाम ने सवाल करने की अच्छा, आप फरमा रहे थे कि दूसरी किस्म के, हाँ, पहले मैं वो कर लूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इस पर मजीद, यानी दो किस्म के आपने कहा गदागर हैं। तो एक तो वाकई ज़रूरतमंद होते हैं, सही, और वो सिला रहमी का जो उसूल मैंने तफसील से बयान किया है, जी, गदागरी के ख़ात्मे के लिए बेहतरीन उसूल है वो चूँकि हमारे मुआशरे में और हमारे ख़ानदान के लोग, हर ख़ानदान के साहिब हैसियत अफराद उस पर अमल नहीं करते, सही, तो इसलिए बाद लोगों को वाकई मांगने की ज़रूरत पेश आती है। ठीक। तो एक तो गदागर इस किस्म के हैं कि वो वाकई में वो ज़रूरतमंद होते हैं, सही, तो उनकी तहकीक करके उनके साथ उनको तो दी जानी करना चाहिए। एक गदागर दूसरे हैं जिनको हम पेशावर गदागर कहते हैं, उनका पेशा ही मांगना है। उसका ताल्लुक ज़रूरतमंदी से नहीं है कि वो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, ठीक, बल्कि वो ख़ानदान के ख़ानदान कई ऐसे हैं, बाज़ गिरोह ऐसे बने हुए हैं कि जो इस किस्म के लोगों को आला कार बनाकर उनसे मंगवाते हैं और कुछ हिस्सा उनकी आमदनी का उनको दे देते हैं, और यानी माजूर लोग या इस तरह के बज़ाहिर, ये जो पेशावर किस्म के गदागर हैं, जी जी, उनको देने से तो गदागरी की लानत की हौसला अफजाई होती है। इसलिए जिसकी बाबत ये शुबा हो कि ये मुस्तहिक नहीं है बल्कि पेशावर गदागर है, तो उनको तो नहीं देना चाहिए, ताकि ये गदागरी की हौसला शिकनी हो। यानी नफली सदका भी नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं देना चाहिए उनको। अच्छा जी। ताकि ये गदागरी की लानत की हौसला शिकनी हो, हौसला अफजाई ना हो। अब ये थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकती है चौराहे पर, तो भिखारियों का हुजूम हो जाता है, गदागरों का हुजूम हो जाता है। ये सब ज़्यादातर पेशावर किस्म के गदागर होते हैं, लेकिन उसके अंदर ही कोई मुस्तहिक भी होते हैं। हमें ज़ाहिर है उस वक्त तहकीक का मौका भी नहीं होता
کہ ہم اگر کسی اشارے پہ اگر کھڑے ہوئے کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ یہ واقعی میں مستحق لگتا ہے تو اس کو آپ دیں. اچھا ظاہری حالت سے اب اگر وہ فریب کر رہا ہوگا تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے. دینے والے کو تو ہر صورت میں اجر مل جائے گا. لیکن جس کی بابت اس طرح کا شبہ نہ ہو کہ پتہ نہیں مستحق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے تو پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں، ان کو تو کسی صورت میں بھی نہیں دینا چاہیے. صاحب آپ نے فرمایا ایک طرف تو جو مستحق ہے وہ دستے سوال دراز کر سکتا ہے، یعنی گداگر بھی مستحق ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اگر وہ گداگر بن گیا ہے اپنی ضرورت کے تحت اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو دوسرا ہے اس کو آپ نے کہا گداگری لعنت ہے، تو یہ کیا مطلب ہے گداگری لعنت ہے، اور اسلام اس کے بارے میں کیا احکام دیتا ہے؟ اصل میں نے بتلایا نا کہ یہ دو قسم کے افراد ہیں. اسلام نے مانگنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. اچھا جی. ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ضرورت مند بارہ پھر بھی ہو سکتے ہیں، تو بعض مخصوص صورتوں میں سوال کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے. ایک تو بلا ضرورت سوال کرنے سے ڈرایا گیا ہے کہ جو شخص بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ ایسا آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا ہی نہیں ہوگا. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیا میں یہ بغیر ضرورت کے لوگوں سے سوال کرتا تھا. اور اس کا فرمایا کہ من سأل الناس تکثرا، محض اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے. اچھا، یعنی وہی پیشہ ور جو ہے، یعنی سوال کرنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے. اچھا جی. ایک وہ کہ کسی نے کسی کی ضمانت اٹھا لی ہے. مثال کے طور پر 2 افراد آپس میں کسی جگہ، کسی مارکیٹ میں، محلے میں، یا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، جھگڑا چل رہا ہے اور وہ لین دین کا معاملہ ہے. صحیح. کہ تو نے مجھے وعدے کے مطابق رقم نہیں دی، وہ اس سے جھگڑ رہا ہے. اب ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ کہیں ان کا جھگڑا بڑھ نہ جائے، تو وہ درمیان میں آ کر کہتا ہے کہ بھائی تم اس کو تھوڑی اور مہلت دے دو، اگر یہ نہیں دے گا تو چلو پھر میں ضمانتی ہوں اس کا، سمجھے، میں تمہیں دوں گا. اب فرض کرو 6 مہینے کی اس نے مہلت لے کر دے دی، 6 مہینے گزر گئے پھر بھی اس نے نہیں دی رقم. تو اب ظاہر بات ہے کہ جس نے وعدہ کیا کہ میرے ذمہ ہے وہ ضمانتی بن گیا، تو اب اس کو وہ رقم ادا کرنی پڑے گی. تو اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ لوگوں سے سوال کر کے اتنی رقم جمع کر سکتا ہے جتنی ضمانت میں اس نے رقم دینی ہے. صحیح. ایک تو یہ ہو گیا جس کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے اجازت ہے، سمجھے، یعنی اتنا سوال کر لے جس سے اس کی ضمانت والی رقم پوری ہو جائے. جی جی. دوسرا وہ شخص جس کو سوال کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ اس کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، آگ لگ گئی ہے، یا کوئی سیلاب آ گیا ہے، کوئی آسمانی آفت اس طرح آ گئی ہے کہ اس کا کاروبار بالکل ہی تباہ ہو گیا ہے. صحیح. تو وہ بھی سوال کر سکتا ہے اس حد تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور اس کی گزران کا کوئی سلسلہ بن جائے. اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے، سمجھے. اور اسی طریقے سے تیسرا شخص وہ کہ اس کو واقعی فقر و فاقے تک نوبت پہنچ گئی ہے، تو اس علاقے کے 3 افراد اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں واقعی میں اس کو اس طرح کی صورتحال سے یہ 2-4 ہو چکا ہے. تو اس کے لیے بھی سوال کرنا اس حد تک جائز ہے کہ اس کی گزران کا سلسلہ اثر نو بحال ہو جائے. حافظ صاحب محترم، بہت مفید گفتگو ہماری جاری ہے. یہاں ہمیں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے. ناظرین کرام، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں. زکوٰۃ اور اس کے اہم مسائل اور اس کے احکام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد. امید ہے کہ آپ اس دلچسپ گفتگو میں ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے ہمارے پاس مولانا حافظ صلاح الدین یوسف، عالم اسلام کی معروف دینی شخصیت، مفسر قرآن اور بہت سی کتابوں کے مصنف.
اور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں ہم ان سے زکوٰۃ اور اس کے اہم احکام و مسائل اس حوالے سے۔ حافظ صاحب محترم، بات ہو رہی تھی گداگری کے بارے میں، اسلام نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، جو احکامات دیے ہیں کہ گداگری ایک لعنت ہے اور اس کو ختم کیا جائے، کیا اس سلسلے میں مزید آپ کوئی ہمیں رہنمائی دینا پسند فرمائیں گے؟ اس سلسلے میں جو بہت ضروری باتیں تھیں وہ تقریباً ہو گئی ہیں، جی جی، سمجھے، اگر ان پر عمل کیا جائے، اور اس سلسلے میں خاص طور پر حکومت کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ جب تک حکومت بھی اس سلسلے میں کردار ادا نہیں کرے گی اس وقت تک یہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر خاندانوں کی اور برادریوں کی بنیاد پر بھی اس طرح کا کوئی سلسلہ چل جائے، جی جی، وہ آپ نے طریقہ بتایا، یا محلہ وار مسجدوں میں اس طرح کا سلسلہ ہو جائے کہ محلے کی زکوٰۃ کسی ایک مسجد میں جمع ہو، یا تو خاندان اور برادریوں کی بنیاد پر ہو جائے، جس طرح کی ایک مثال میں نے دی تھی کہ بہت سے خاندان ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، یہ بہت اچھا سسٹم ہے، دوسرے خاندان بھی اس کو اختیار کر سکتے ہیں، یا مساجد کی اور جہاں اس طرح کے خاندانی سسٹم نہیں ہے، برادری سسٹم، تو وہاں محلوں کی سطح پر یا جو مختلف مسالک کے پارٹی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ اپنی تنظیمی سطح پر بھی ان چیزوں کا اہتمام کر سکتی ہیں، یا مسجد کی سطح پر ایک بیت المال بنایا مسجد میں بنایا جا سکتا ہے، تنظیمیں بنا سکتی ہیں، تو اس سے بھی گداگری کی لعنت کے خاتمے میں مدد ملے گی اور آبرومندانہ طریقے سے ضرورت مندوں کی ضروریات کی فراہمی کا بھی معقول انتظام ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی گداگری کے خاتمے کے لیے بہت اچھی معقول تجویزیں ہیں۔ اچھا صاحب، ایک پروگرام میں آپ نے یہ بھی رہنمائی فرمائی تھی کہ زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس اور زکوٰۃ میں بہت فرق ہے۔ اگر ہم اس بات کو ملحوظ رکھیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ زکوٰۃ تو ادا کرنی اللہ کی طرف سے فرض ہے اور ہمارے اوپر لازم ہے ہر صاحب نصاب کو، تو کیا حکومت زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس عائد کر سکتی ہے اپنے عوام کے اوپر؟ حکومت ٹیکس عائد کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔ ایک تو حکومت اپنے شاہانہ کر و فر اور رئیسانہ ٹھاٹ باٹ میں کمی کرے، اور خلفائے راشدین کی طرح اپنا معیار زندگی عام لوگوں کی طرح بنائے، تاکہ ان کی ذات پر عوام کا جمع کیا ہوا پیسہ ٹیکسوں کی صورت میں وہ عوام کی محنت کا پیسہ ہے، تو وہ اس طرح اپنی عیاشیوں پر خرچ کریں، اپنے ٹھاٹ باٹ پر خرچ کریں، اپنے پروٹوکول پر خرچ کریں، اپنی سیکورٹی پر خرچ کریں، تو اس کا تو جواز نہیں ہو سکتا، سمجھے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ جو امراء کا طبقہ ہے، یعنی حکمران طبقہ، اب وہ چونکہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، صحیح، اور تو وہ اگر معقول اپنا درمیانی معیار زندگی اختیار کرے تو اس سے بھی کروڑوں اربوں روپے کی بچت ہو سکتی ہے، صحیح، پر اربوں خربوں روپے صرف ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک پہلی شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ٹیکس کی شرح بھی ظالمانہ نہ ہو بلکہ بہت ہی مناسب ہو، صحیح، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کی شرح رکھی ہے 2.5%، ٹیکس کی شرح بھی اسی طریقے سے 2.5-3% سے زیادہ نہ ہو۔ اب تو بعض صورتوں میں حکومت 50% بھی لیتی ہے، بلکہ 60% بھی لیتی ہے۔ اسی وجہ سے جتنے بھی یہ تاجر طبقہ ہے، بڑے بڑے مل آنر ہیں، کارخانے دار ہیں، جن کی اربوں روپے آمدنی ہوتی ہیں، تو وہ اصل آمدنی اپنی ظاہر ہی نہیں کرتے، اس لیے یعنی قوم کو انہوں نے چور بنا دیا ہے، یا ڈبل کھاتے رکھے ہوئے ہیں تاجروں نے، سمجھے، ایک یوں ہی فرضی اور ایک اصلی اپنے حساب کتاب کے لیے، حکومت کو دکھانے کے لیے وہ جعلی کھاتے بنائے ہوئے ہیں تاکہ ان پر ٹیکس زیادہ عائد نہ ہو۔ تو یہ حکومت کی ظالمانہ شرح کی وجہ سے قوم کو اس طرح کا رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی بیچارے مجبور ہیں، کیا کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا بالکل صحیح صورتحال حکومت کو بدلائیں تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کا مطلب ہے ٹیکس لگا تو سکتی ہے حکومت، لیکن اس کی شرح معقول ہونی چاہیے، شرح معقول ہونی چاہیے، اور ان کے اپنے اخراجات بھی شاہانہ نہ ہوں بلکہ عوامی سطح کے ہی ہوں۔ اس سے ہی گویا جسٹیفیکیشن، جواز پیدا ہوگا کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس لگا سکتی ہے، اور اس لیے بھی ٹیکس لگا سکتی ہے کہ زکوٰۃ کی
جو مصارف ہیں وہ تو مخصوص ہیں، 8 مصارف ہیں، لیکن حکومت کے مصارف تو بے شمار ہیں، اور زکوٰۃ کے جو ہے زکوٰۃ تو ہر جگہ خرچ نہیں ہو سکتی، بالکل ٹھیک، تو اس لیے ٹیکس لگانا تو ناگزیر ہے، حکومت اپنے انتظامی اخراجات پورا کرنے کے لیے ٹیکس لگا سکتی ہے۔ اچھا اب صاحب ایک اور بات جو میرے ذہن میں آئی، عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر تو لین دین کے معاملات میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے رقم اپنی جو بچت جس پر زکوٰۃ لاگو ہونی ہے وہ کسی کو قرض دی ہوئی ہے، تو وہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب مال پر ہوگی یا مقروض پر ہوگی، اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ قرض پر دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ تو وہی دے گا جو رقم کا مالک ہے، صحیح، مقروض اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، سمجھے؟ وہ تو یوں سمجھو کہ اس کی رقم اس طرح ہی ہے جس طرح اس کے گھر میں محفوظ ہے، سمجھے؟ البتہ بعض دفعہ اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص قرض لے کر پرواہ نہیں کرتا ادائیگی کی، اچھا جی، حالانکہ حکم یہ ہے، جس طرح کہ میں کل بھی دیا تھا، کہ یہ قرض کا سلسلہ بھی یہ اسلامی تعلیمات کا بہت اعلیٰ سلسلہ ہے، کہ سمجھے؟ لیکن قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے ایک تو وہ یہ دیکھ کر قرض لے کہ میں نے اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، یعنی ادائیگی کی منصوبہ بندی پہلے منصوبہ بندی کرے، صحیح، اس کے مطابق قرض لے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ادا کرنے کی صحیح طور پر نیت رکھے، صحیح، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ تو قرض لیتے وقت بھی قرض لینے والے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پہلے تو وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت اندازہ لگائے کہ میں مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ میں قرض لے رہا ہوں، یہ کہاں تو سے آئے میری گا؟ آمدنی کتنی ہے، تو میں اس میں سے کتنے بچا کر اور کتنی مدت تک میں یہ رقم ادا کر سکتا ہوں، صحیح، پہلے تو یہ منصوبہ بندی کرے۔ علل ٹپ جو ہے نا یوں ہی نہ لے لے کہ اس کی آمدنی اس کے لیے 1,00,000 روپے کی ادائیگی بھی مشکل ہو اور وہ 10,00,000 روپے قرض لے لے صحیح، بغیر کسی منصوبہ بندی کے، تو ظاہر بات ہے وہ کہاں سے ادا کرے گا، وہ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تو قرض لینے والے کے لیے بھی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ منصوبہ بندی کر کے اور ادائیگی کا منصوبہ بنا کے پھر قرض لے، اور دوسرے نمبر پر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دل میں یہ نیت رکھے کہ میں نے اس کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے قرض کی ادائیگی میں، ہاں، اور اس سے ادائیگی کروا دیتا ہے۔ اور لیکن جس کی نیت ہی میں فطور ہو قرض لیتے وقت، یہ میرا جو بھائی ہے بڑا مالدار ہے، چلو میں لے لوں ایک دفعہ، لے لوں گا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ادا کرواتا ہی نہیں ہے، اس کی نیت میں خرابی ہوتی ہے نا، وہ ادا کرواتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ قرض لینے کے لیے تو ہمیں پہلے تو یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اصل میں یہ تو ایک ضمن بات ہو گئی نا، جی جی، کہ بعض دفعہ چونکہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی کوتاہیاں بہت عام ہے نا، ایک شخص قرض لے لیتا ہے، وہ ادا کرتا ہی نہیں، وہ بار بار اصرار کرتا ہے۔ اب ایسی رقم اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ڈوبی ہوئی رقم ہے، پتہ نہیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی ہے۔ جب وہ 1 2 سال 3 سال 4 سال اس طرح گزر جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں رقم ملنی کہ نہیں ملنی ہے۔ صحیح، تو اس طرح کی رقم جو پھنس جائے، ڈوب جائے ایک طرح سے، اور ملنے کا امکان یا تو ہو ہی نہ، یا بالکل ہی کم ہو، یا یہ پتہ نہیں ہو پتہ کب ملنی ہے، 2 سال بعد ملنی ہے، 4 سال بعد ملنی ہے، 8 10 سال بعد ملنی ہے، تو ایسی رقم کو زکوٰۃ نکالتے وقت شمار نہ کیا جائے، یعنی قرض دینے والا اس رقم کو شمار مائنس نہ کر دے، کرے، اپنے مال میں سے مائنس کر دے، اس کو شمار نہ کرے۔ پہلی صورت بتائی نا کہ اس کو شمار کر کے زکوٰۃ دینی ہے۔ عام جو قرض ہیں جن کی ادائیگی یقینی ہے، بچت جو مال ہے استعمال کر رہا ہے مقروض، لیکن بچت اسی کی ہے جس کا مال ہے، لہٰذا یہ باوجود اس بات کے کہ اس کا مال اس کے پاس نہیں ہے یہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ قرض کی رقم شامل کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ صحیح، یہ تو ایک دوسری صورت میں بیان کر رہا ہوں میں، اگر ڈوب گئی ہو، اگر اس کی رقم ڈوب جائے، قرض دی ہوئی رقم مل نہیں رہی ہو، ملنے کا امکان نہ ہو، یا یہ پتہ نہ ہو کہ کب ملنی ہے، صحیح، تو اس کی بابت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہر سال زکوٰۃ نکالے گا، اس قرض دی ہوئی رقم کو جو ڈوبی ہوئی ہے اس کو شمار نہیں کرے گا، صحیح، وہ پھر جتنی رقم اس کے پاس موجود ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب یہ رقم اگر کسی موقع پر اس کو مل جاتی ہے جو ڈوبی ہوئی رقم ہے، 8
سال بعد، 10 سال بعد، 12 سال بعد، تو جب بھی ملے گی 1 سال کی زکوٰۃ اس میں سے نکال دے گا بس۔ اچھا جی، بس بقیہ درمیان والے سالوں کی زکوٰۃ اس نہیں کی نکالیں۔ زکوٰۃ اس کے لیے ضروری نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جو سال ہیں، مثلا کسی نے مقروض نے قرض لیا 10 سال کے لیے لے لیا، 5 سال کے لیے، لمبی مدت کے لیے اس نے لے لیا، اب اس مدت کے دوران مالک نے بھی زکوٰۃ نہیں دینی کہ وہ مال ڈوبی ہوئی رقم تصور کر رہا ہے وہ؟ ڈوبی ہوئی رقم کا مطلب آپ سمجھیے نا، اگر وہ کسی کو دی ہی اس نے 5 سال 10 سال کی مدت، پھر وہ ڈوبی ہوئی نہیں ہے؟ وہ ڈوبی ہوئی نہیں ہے، وہ تو پتہ ہے کہ اس بھائی 10 سال کے لیے میں نے دی ہے، اچھا، اور اس کو یہی پتہ ہے کہ یہ 10 سال کے بعد مجھے مل جانی ہے، تو وہ تو ایسی ہے جیسے ڈوبی ہوئی نہیں ہے، وہ ڈوبی ہوئی نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ وہ ہر سال ادا کرے گا؟ وہ ہر سال ادا کرے گا، وہ اسی کی رقم ہے جو یہ سمجھو گھر میں محفوظ ہے۔ چلیں، آپ صاحب بہت مفید گفتگو ہماری جاری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تشریف لاتے ہیں، ہم بہت آپ سے سیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے۔ مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اور ہم نے بہت ساری باتیں زکوٰۃ کے عملی مسائل کے حوالے سے ان سے سیکھیں، اور ہم پہلے بھی ان سے سیکھتے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔